काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करती हूँ। हम किताब पढ़ रहे हैं सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिस्सा अव्वल। ये इस किताब का हिस्सा अव्वल है। ये दूसरा हिस्सा इसका हम बाद में पढ़ेंगे। आजकल हम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हम पेज 50 से अपनी रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम में मुशाबहत। लिखा है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया और इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम में अजीब मुशाबहत पाई जाती है जो किसी और के साथ नहीं मिलती। अब इसमें नंबर बार दिए हुए हैं सामीन, ये इस नंबर के हिसाब से ही हम चलेंगे। और यहाँ पर अभी तक जो है वो 16 नंबर हैं, जो कि नहीं 12 नंबर है। सॉरी, वो उर्दू में लिखा होता है ना 6 और 12 नंबर है। नंबर 1 लिखा है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की क़ब्ल विलादत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बिशारत दी गई थी और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की क़ब्ल विलादत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी। नंबर 2, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से पहले कायनात अर्ज़ी में याह्या नाम का कोई इंसान नहीं था। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से पहले भी कायनात अर्ज़ी में हुसैन अलैहिस्सलाम नाम का कोई इंसान नहीं था। नंबर 3, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने तजवीज़ फरमाया था और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह ही ने तजवीज़ फरमाया था। नंबर 4, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। आप अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से ग़िज़ा मुहैया होती थी और हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। आप अलैहिस्सलाम ज़बान रिसालत मुआब से सैर होते थे। नंबर 5, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बाद विलादत आसमान पर ले जाया गया था। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को भी विलादत के 7वें रोज़ आसमान पर ले जाया गया था। नंबर 6, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम शिकम मादर में कलाम करते थे और हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने सदफ़ अस्मत में विलादत से कबल 1 माह कबल मादर गिरामी से बात की थी। और वो कौन सी बात थी? वो सूरह शुरा की आयत नंबर 227 यहाँ पे लिखा है और तर्जुमा उसका है कि और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि वो किस जगह लौटाए जाएंगे। अब अगला पार्ट है, यानी नंबर है नंबर 7। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी किसी ने मसरूर नहीं देखा था और हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने भी पूरी ज़िंदगी गमों में गुजार दी। नंबर 8 है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम मज़लूम कत्ल किए गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मज़लूम कत्ल हुए। नंबर 9, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का कातिल वलदुज़्ज़ना था और हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का कातिल भी वलदुज़्ज़ना था। नंबर 10, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर अर्ज़ो समा के मलाइका रोए थे और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर अर्ज़ो समा और तमाम मौजूदात आलम रोए थे। नंबर 11 है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बाद कत्ल उबलता रहा। ये खून उस वक्त बंद हुआ कि जब बख्त नसर ने 70,000 बनी इसराइल को कत्ल किया। हज़रत इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून ताज़हूर हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबलता रहेगा ताकि यहाँ तक कि हज़रत इमाम अल-मुंतज़िर व अज्जल फ़रजहुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को कत्ल करेंगे। यहाँ पर इरशाद बारी ताला है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 33 का तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के, यानी जो मज़लूम कत्ल किया गया हमने उसके वली को हुकूमत दे दी, वो कत्ल में असराफ नहीं करेगा और अल्लाह की नुसरत उसे हासिल होगी। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया है और हम किताब के सफ़ा नंबर 652 पर आ गए हैं और यहाँ पे हम 12वां और आखिरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर अक़दस बाद कत्ल आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन के सामने तश्त में पेश किया गया और सर अक़दस ने सिर्फ एक जुमला
کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ انورٹڈ کاما، یعنی اے بادشاہ اللہ سے ڈر اور تیرے لیے تیری بیٹی کے ساتھ مباشرت جائز ہی نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے حضرت امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس نے بعد قتل کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن پاک کی. دربار یزید میں جب آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو یزید لعین نے آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی لگائی اور پھر سر مظلوم یہ آیت تلاوت کرتا رہا جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے. ترجمہ یعنی اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹایا جائے گا. انورٹڈ کاما کلوز. اب یہاں پر سامعین اگلی ہیڈنگ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے قتل میں کیا فرق ہے. اور یہاں پر جو پوائنٹ دیے گئے ہیں قتل میں فرق کے وہ بھی میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ ہم کتنا اس حوالے سے جاننے جا رہے ہیں. اس میں 7 پوائنٹ دیے گئے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہا قتل کیے گئے اور میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کے سامنے قمری بن ہاشم عباس علیہ السلام جیسا بھائی اور ہم شکل پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فرزند نیز دیگر اقربا و اصحاب رضی اللہ قتل ہوئے. پوائنٹ 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آغوش میں آپ علیہ السلام کا کوئی شیرخوار بچہ قتل نہیں کیا گیا اور امام مظلوم حسین علیہ السلام کی آغوش میں 6 مہینے کا شیرخوار پیاسا بچہ سہشوبہ تیر سے نہر کیا گیا. نمبر 3، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے قتل نہیں کیے گئے تھے جبکہ آقا حسین علیہ السلام 3 روز کے بھوکے پیاسے قتل کیے گئے. نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد ان کے جسم کا کوئی حصہ جدا نہیں کیا گیا لیکن حضرت امام مظلوم علیہ السلام کی انگشت مبارک بجدل ابن سلیم نے اور کف دست جمال ملعون نے جدا کی. پوائنٹ نمبر 5 ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لاشہ اتھر پامال سم اسپاں نہیں ہوا لیکن سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کے لاشہ اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے اور لاشہ امام علیہ السلام کو پامال کیا گیا. نمبر 6 ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل ہوتے وقت دیکھنے والا کوئی عزیز نہ تھا لیکن حضرت امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام کو بوقت قتل ان کی بہنیں، بیٹیاں اور ازواج نہایت بے بسی کے عالم میں دیکھ رہی تھیں. 7 پوائنٹ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد ان کے اہل حرم کو قید نہیں کیا گیا تھا لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسن بستہ کر کے قیدی بنایا اور در بدر تشہیر کیا گیا اور زندان شام میں ایک مدت تک اسیر رکھا گیا. اب سامعین آگے لکھا ہے کہ عزاداری ہماری اخروی نجات کا سبب ہے، یعنی قبر اور محشر کے ہولناک مناظر سے نجات کا سبب عزاداری سید الشہداء میں مضمر ہے. غم حسین علیہ السلام کا ثواب لامحدود ہے. جس طرح امام مظلوم علیہ السلام کی مصیبت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اسی طرح پوری کائنات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جیسی اور کوئی مصیبت وجود نہیں رکھتی. جس مصیبت نے آسمان و زمین میں انقلاب برپا کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. آپ علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا، عزاداری کرنا اور آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت، یہ تمام افعال امید، جنت کو تقدیت، تے قاف دال یہ تے دیتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ جو غم حسین علیہ السلام میں روتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یا عزاداری منانا تقرب الہی کا ذریعہ ہے. عزاداری تو پیغمبروں علیہ السلام کی سنت ہے. عزاداری کی تاریخ رقم کرنی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرے کہ جنہوں نے قاتلان حسین علیہ السلام پر خصوصی طور پر لعنت کی. آئیے سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما کے پس آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس بے محل فعل سے درگزر کیا. بے شک وہ بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 54 پہ آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اہل بیت علیہ السلام خمسہ طیبہ علیہ السلام کا سہارا لیا اور ان کے دشمنوں پر لعنت کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا مگر ان کے بجائے ایک دمبا ذبح ہوا اور آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا کام سچ کر دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ کیا میرے خلوص میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی اس لیے
یہ اس لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ علیہ السلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خاتم الانبیاء اور ملکوت سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ وہی مصطفیٰ ہیں اور جو کہ وجود عالم کی پہلی ہستی ہیں اور محبوب خدا ہیں۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کو بھی چاہیے کہ آپ علیہ السلام ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنائیں۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام انہیں اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ فرمایا میں حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ امین وحی نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو زیادہ پیارا سمجھتے ہیں یا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو؟ تو فرمایا نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور معصوم بھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، جان لیجئے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایک جماعت مقام کربلا میں جمع ہوگی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر پانی بند کرے گی اور پھر انہیں اور ان کے فرزندوں کو تشنہ لب دریائے فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو مجلس عزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ اور اولاد علیہ السلام کے غم میں گریہ کیا۔ آگے پڑھتے ہیں سن 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں اہل حرم بعد واقع کربلا کے رہائی کے بعد مدینہ واپس آئے تو سب سے پہلی عزاداری اس وقت ادا ہوئی جب حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر بن جزلم جزلم کو مدینہ شہر میں اعلان واپسی کے لیے بھیجا اور خود مدینے سے باہر مضافات میں خیمہ زن ہوئے۔ لکھا ہے آگے کہ بشیر بن جزلم جیم زال لام میم بشیر بن جزلم مدینہ شہر میں داخل ہوا اور مدینہ کی گلیوں میں پکار کر کہا اے مدینے والوں، اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں، اب رو اور خوب رو۔ اہل مدینہ یہ اعلان سن کر شدت غم میں گریہ کرتے ہوئے دوڑے اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر نے گھر گھر تعزیہ داری برپا کر دی۔ محلہ بنی ہاشم علیہ السلام میں تو قیامت کا سما تھا۔ صف در صف لوگ مدینے سے قیام گاہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رواں ہوئے۔ سوگواران امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ گریہ و بکا کا ایک طوفان مدینے کے مضافات میں برپا تھا۔ فضا آہوں سے لبریز تھی، لوگ سروں کو پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، واہ حسینہ کی صدائیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں۔ اس قیامت خیز منظر میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اپنا عرقت آمیز مرثیہ شروع کر دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یثرب، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو بچوں اور مردوں سے گھر بھرا تھا، سب ہمارے ساتھ تھے۔ اب واپس آئے ہیں تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے اور نہ اہل بیت علیہ السلام کے شہزادے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ لوگ روتے رہے، بین کرتے رہے، حرم سرا میں ماتم برپا رہا، ہر طرف عزاداری و تعزیہ داری تھی۔ پھر فضا میں خاموشی چھائی، آنسوؤں کا سیلاب تھما، آہوں اور سسکیوں کا طوفان رکا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مجمع سے مخاطب ہوئے۔ واقعات کربلا اتنا غم انگیز و روح فرسا تھے کہ متعدد لوگ ان مصائب کو سننے کے بعد غم سے نڈھال ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ کی آنکھیں مصائب اہل بیت علیہ السلام میں رو رو کر سفید ہو گئی ہیں۔ اور اب ہم آگے پیج 56 پر لکھا ہے حضرت عقیل کی صاحبزادی نے عزاداری حسین علیہ السلام میں مرثیہ کہا۔ ترجمہ یہاں ساتھ لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں کہ مسلمانوں تم اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا غضب ڈھایا؟ میرے دنیا سے اٹھتے ہی میرے اہل بیت علیہ السلام میں کچھ کو خون میں نہلایا،
کچھ کو قید کیا، میں نے تمہارے ساتھ پرخلوص رویہ اختیار کیا اور تم نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ میری اولاد کے ساتھ بدسلوکی کی، ظلم ڈھائے، صحرائے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسوں کو قتل کیا، بچوں اور عورتوں پر ظلم ڈھائے اور انہیں اسیر کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عزاداری حسین علیہ السلام کا آغاز تو اس وقت ہی کر دیا تھا جب کربلا سے آپ علیہ السلام کو اور اہل حرم کی پاک بیویوں اور معصوم بچوں کو اسیر کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جہاں جہاں موقع ملا خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام کے خطبوں سے بے خبر کوفیوں اور شامیوں میں بیداری اور آگاہی پیدا ہوئی اور ان کو علم ہونے لگا کہ بنی امیہ نے اسلام پر کیسی کاری ضرب اور گہرا گھاؤ لگایا ہے۔ زندہ ضمیر والے کوفی و شامی پشیمانی اور ندامت میں کف افسوس ملنے لگے اور اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مجرم تصور کرنے لگے اور ندامت و پشیمانی میں زار و قطار رونے لگے۔ آپ علیہ السلام کے دربار یزید میں ایک لازوال خطبے میں فرمایا آپ علیہ السلام نے دربار یزید میں ایک لازوال خطبے میں فرمایا انورٹڈ کاما سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور اسی طرح کہ اس کی اولیت کے لیے کوئی اول نہیں اور ایسا آخری ہے کہ اس کے آخر ہونے کی اخیر نہیں۔ وہ ساری مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی ہے۔ اس نے راتوں اور دنوں کی مقدار مقرر فرمائی، ان کو بہت سی قسموں میں تقسیم کیا۔ اس اللہ کی ذات بابرکت ہے جو بادشاہ ہے اور سب سے زیادہ صاحب علم ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 57 پہ آ گئے۔ خطبے کا آغاز علم و عرفان سے اس طرح لبریز تھا کہ حاضرین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کیونکہ یہ حمد و ثنا ایک ایسی ہستی کے دل کی گہرائیوں اور عاشق خدا کی زبان پاک سے بیان ہوئی تھی جن کا ذات خدا کے ساتھ انتہائی قریبی اور گہرا تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، خدا نے ہمیں اس وجہ سے فضیلت اور برتری عطا فرمائی کہ نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ صدیق اعظم علی علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور کائنات کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت کے 2 سبط جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سبھی ہم میں سے ہیں اور وہ مہدی علیہ السلام بھی ہم میں سے ہیں جو دجال کو قتل کریں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دربار یزید میں بیٹھے لوگ حیران و پریشان اور ہمتن گوش تھے اور یہ جاننے کو بےتاب تھے کہ زنجیروں اور بیڑیوں اور توق میں جکڑا ہوا یہ قیدی نوجوان ہے کون۔ پھر لکھا ہے کہ اتنی فضیلتوں کا مالک کہاں سے آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ دربار میں موجود ہر ایک فرد یہ جاننے کو منتظر و بیتاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما اے لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں اور میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا میں اٹھایا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے بہترین احرام زیب تن کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے بہترین طواف کیا اور بہترین سعی کی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین تلبیہ کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا اور جن کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو ذات احدیت کا اتنا قرب حاصل ہوا کہ مقام قاب قوسین او ادنا تک پہنچے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی اقتدا میں آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رب جلیل نے وحی عطا فرمائی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ انا ابن محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہوں۔ میں علی علیہ السلام علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں جگر گوشے رسول فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہا
کا لخت جگر ہوں اور جو پوری کائنات کی عورتوں کے سردار ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظلم و بربریت سے قتل کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو گردن سے کاٹا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بدن کربلا میں پڑا ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا امامہ اور ردا کو اس کی چھین لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جنوں اور پریوں نے زمین پر اور پرندوں نے ہوا میں نوحہ کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اہل خانہ کو عراق سے شام تک قیدی بنا کر لایا گیا۔ حوالہ ہے خطبہ مقتل خوارزمی سے مختصر خطبہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 سے نقل کیا گیا ہے۔ آئیے آگے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام دربار یزید میں اپنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، چیخ و پکار اور گریہ وزاری کی صداؤں سے دربار یزید گونج رہا تھا۔ یزید کے کارندے اس صورتحال سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ دربار میں عجیب قسم کا شور ہنگامہ تھا۔ جو لوگ اپنی جہالت و نادانی کی گہرائی اور معاشرے پر بنی امیہ کے ظلم و ستم اور مظالم کو جان چکے تھے، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔ غم اور غصہ، آہ و بکا اور چیخ و پکار کی صورت اختیار کر گیا۔ یزید اس صورتحال سے بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان کہو۔ چنانچہ مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر امام علیہ السلام کے خطبے کو کاٹ دیا۔ جو ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون، میرا دماغ اور میری ہڈیاں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا امامہ سر سے اتار لیا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مؤذن، تجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ جس کا نام تو نے ابھی بلند کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ پھر یزید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے یزید بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام اتنی عزت و عظمت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے نانا ہے تو بتا تو نے میرے باپ کو مظلومیت کی حالت میں کیوں قتل کیا، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو کیوں اسیر کیا، اور ان کے مقدس تبرکات کو کیوں لوٹا ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ کلمات کہے اور ہاتھ بڑھا کر اپنے گریبان کو چاک کر دیا اور بہت گریہ کیا، اور فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں ایسا فرد ہے جس کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے یزید، ان تمام تر مظالم کے باوجود بھی کہتے ہو کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اور قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہو، جبکہ روز قیامت میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بابا علیہ السلام تیرے دشمن ہوں گے۔ اب اگلی ساتھ ہی لکھا ہے یزید نے چیخ کر مؤذن کو کہا کہ قد قامت الصلاۃ، تو اس دوران لوگوں کے درمیان شور غوغا اور گریہ و بکا بلند ہوا، ایسے ہی جیسے آج کے یزیدی عزاداری حسین علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یا حسین یا حسین کی صدائیں ان کے ضمیر پر بہت بڑی چوٹ ہے۔ ہر دور کے یزیدوں نے امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری پر بہت سے اعتراضات کیے، مگر عزاداری حسین علیہ السلام کو کوئی نہ دبا سکا۔ یہ ماتم، یہ گریہ، یہ عزاداری بڑھتی ہی گئی اور قیامت تک عزاداری امام مظلوم علیہ السلام جاری رہے گی۔ ہم پیج 61 پہ آ گئے ہیں، مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل حرم کا بعد واقع کربلا مسلسل روتے رہنا تمام کا تمام ہدایت خلق کے لیے تھا۔ چنانچہ یہ نوحہ و بکا جو محبان اہل بیت علیہ السلام کرتے رہتے ہیں، ان ذوات مقدسہ کے محاسن اور حسن اسنا کی یاد میں اور ان پر رونے والے مظالم اور مصائب کو یاد کر کے عزاداری کرتے ہیں۔ یہ جلسے اور جلوس ان مظلوموں کے اس قافلے کی یاد میں برآمد ہوتے ہیں جو کربلا سے دمشق پابہ زنجیر
طوق و سلاسل کے ساتھ رواں دواں رہا، جن کے سامنے ان کے شہیدوں کے سر نیزوں پر تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عزاداری کو آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زہرا کو خبر دی کہ یہ مولود ظلم و ستم سے زمین کربلا پر شہید ہوگا، اور فرمایا کہ یہ واقعہ تب ہوگا کہ جب میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، اور نہ اس کا بھائی حسن ہوگا، تو یہ روح فرسا خبر سن کر سیدہ نے سوال کیا تھا کہ پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، رب العزت ایک قوم پیدا کرے گا جس کے مرد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اعزہ پر روئیں گے، ان کی عورتیں حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مصائب اور پردہ داروں کی بے پردگی اور بے بسی و لاچاری اور مظلومیت پر نوحہ کریں گی، اور ان کے بچے حسین علیہ السلام کے بچوں پر اور ان کے جوان حسین علیہ السلام کے جوانوں پر ماتم کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ ائمہ کے زمانے شہود میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مجالس میں سب سے بڑا مرثیہ اقتل الحسین اور بکربلا ہی ہوتا تھا۔ یہی مرثیہ ان جذبہ غم و علم کو برانگیختہ کرنے کو کافی تھا۔ لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے محبان مسلسل قربانیاں دیتے رہے تاکہ عزاداری حسین علیہ السلام ہمیشہ تازہ رہے۔ بکا علی الحسین وہ صدا تھی جو صرف اور صرف حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ہی مضمر ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ اب ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 62 پر۔ یہاں پر پہلے ایک شعر لکھا ہے کہ کلمہ توحید ہے ذات حسین ابن علی اور حقیقت میں بنا لا الہ ہے فاطمہ۔ عزاداری کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلی صدی اور دوسری صدی ہی میں سید الشہداء اور دوسرے شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری مکمل طور پر رواج پا چکی تھی اور آغاز اسلام ہی میں مذہبی شعار کے طور پر منائی جاتی تھی۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ روضۃ الشہداء یہ کتاب کا نام ہے کہ جس کے مؤلف کمال الدین حسین بن علی وائز کاشفی تھے، جو کہ 9ویں صدی کے اوائل میں شہر ایران کے مشہور شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال سن 910 ہجری میں ہرات میں ہوا۔ آپ کی اس معروف تصنیف کے بارے میں صاحب روضات الجنات رے واو زواد الف گولتا روضات الف لام جیم نون الف تے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مقاتل کی وہ پہلی کتاب ہے کہ جو فارسی زبان میں لکھی گئی اور جسے خطباء حضرات اور ذاکرین اعظام ممبروں پر بیان کرتے تھے۔ چونکہ کتاب کا نام روضۃ الشہداء تھا اور روضہ باغ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ روضۃ الشہداء کا مطلب ہوا کہ شہیدوں کے باغ، اسی نسبت سے غم حسین علیہ السلام کا نام روضہ خوانی پڑ گیا، اور یہ روضہ خوانی کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے۔ اور اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ کہ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 8۔ اب یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اگلی جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ تاریخ عاشورہ یہ ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے میں نے دیکھا پہلے کہ کتنے صفحات ہیں، تو وہ ہمارے اس سٹنگ میں شاید مکمل نہ ہو سکیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو اگلی سٹنگ میں لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر پیج 62 پر اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔